Today's topic of discussion is urinary incontinence. First of all, I will be telling you about basic anatomy. Urogenital system actually belongs to kidneys, ureter, bladder, urethra. इस सिस्टम में से किडनीज एब्डोमिनल ऑर्गन है, रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ब्लैडर पेल्विक स्ट्रक्चर है. इसी तरह यूरेटर्स कनेक्ट कर रहे होते हैं किडनीज को ब्लैडर के साथ. This is female bladder. You know the points where ureters are getting inserted. This is trigone of bladder. इसी तरह यूरेथ्रा को पेल्विक फ्लोर मसल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं. बेसिक मसल आपका लिवेटर एंड आई है, जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. We will be talking about lower urinary tract. Lower urinary tract में there are storage symptoms and voiding symptoms. Storage symptoms का ताल्लुक ब्लैडर के डोम के साथ है. डोम कह लें या जो ब्लैडर की पूरी पाउच है ना, ये गोल सी जो ब्लैडर की पाउच है, इसके साथ है. और वॉइडिंग सिम्टम्स का ताल्लुक है यूरेथ्रा के साथ. अब देख लेते हैं स्टोरेज सिम्टम्स में हमारे पास क्या क्या बातें हैं. फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, अर्ज, इनकॉन्टिनेंस, नॉक्चूरिया. फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स यू पास यूरिन, number of times you go to washroom and you pass urine. Normally this is 4 to 7 times a day and 1 time at night. If a person is going to washroom, if a person is voiding more than 7 times, just like 8 times, 10 times, 12 times in a day, this is called increased frequency. इसी तरह if nighttime frequency is increased more than 1, then this is called nocturia. यानी 2 times at night, 3 times, 4 times. Urgency means sensation to void, यानी ब्रेन आपको ये घंटी बजाता है कि उठें, वॉशरूम चलें, यूरिन जाके पास करें. अर्ज इनकॉन्टिनेंस का मतलब है you get a sensation to void, आपको सेंसेशन मिली, and before going to washroom आप यूरिन पास कर देते हैं. यानी there is a difficulty to hold urine. आपको सेंसेशन एकदम से फील हुई कि यूरिन आ रहा है, और आप उठ के जब वॉशरूम की तरफ गए, रास्ते में ही आपको फील हुआ कि ये तो मेरा ट्राउजर गीला हो गया. इसका मतलब है अर्ज इनकॉन्टिनेंस. वॉइडिंग सिम्टम्स का मतलब है वो तमाम सिम्टम्स जो आप वॉशरूम में बैठे हुए एक्सपीरियंस करते हैं. इसमें सबसे पहले आता है हेजिटेंसी. हेजिटेंसी का मतलब है यू आर सिटिंग ऑन अ कमोड और मे बी अ पॉट and you are constantly pushing and there is no urinary stream. आप पुश भी कर रहे हैं और आप बैठे भी इतनी देर से हैं वॉशरूम में, लेकिन अभी तक यूरिन की धार नहीं बनी. पुअर स्ट्रीम, इंटरमिटेंट स्ट्रीम, टूट टूट के धार बन रही है. यू शुड बी नोइंग द नॉर्मल वैल्यूज एज वेल. टोटल ब्लैडर कैपेसिटी कितनी होती है? 400 to 700 मिलीलीटर्स. यानी 400, 500, 600 तक ब्लैडर फुल हो सकता है अगर आप यूरिन होल्ड करना चाहें. आपको पता है दिन में हम लोग बड़ी दफा यूरिन रोक लेते हैं. हम कभी बाहर होते हैं, पब्लिक एरिया में होते हैं या वॉशरूम नहीं होता, हम यूरिन रोक लेते हैं. फर्स्ट सेंसेशन टू वॉइड कब फील होती है? 150 to 250 ml पे. इसी तरह जो यूरिन की धार बनती है, जब हम यूरोफ्लोमीटर पे आप पेशेंट को बिठा के जो बेल शेप्ड कर्व बनता है ना यूरोफ्लोमेट्री पे, वो है 15 मिलीलीटर्स पर सेकेंड. 15 मिलीलीटर्स पर सेकेंड के हिसाब से यूरिन की धार बन रही होती है. पुअर स्ट्रीम का मतलब है इंटरमिटेंट स्ट्रीम, यानी कि यूरिन की धार सीधी नहीं बनती है और टूट टूट के बन रही है. ज्यादातर प्रोलैप्स के केसेस में ऐसा होता है, 3rd डिग्री प्रोलैप्स, प्रोसिडेंशिया के केसेस में, कि वेजाइको यूरेथ्रल एंगल ऑब्लिटरेट हुआ होता है, जिसकी वजह से यूरिन की धार स्ट्रेट नहीं बन रही होती. 2-3 कतरे गिर गए, फिर उसके बाद थोड़ी सी एक धार निकल आई, फिर दोबारा रुक गया. सो दिस इज इंटरमिटेंट स्ट्रीम. प्रोलॉन्ग मैक्चुरेशन या रिटेंशन, यानी काफी देर से आप यूरिन पास किए ही जा रहे हैं, ब्लैडर ही खाली नहीं हो रहा. या अगर आपने यूरिन पास करके आप फारिग हो गए, अभी भी आपको सेंसेशन लग रही है कि अंदर यूरिन है, और आपके जोर लगाने पे 2-4 कतरे और भी निकल आते हैं. सो ये रिटेंशन है. इसका मतलब है देयर इज इंक्रीज्ड रेजिडुअल वॉल्यूम. इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग भी यही बात है कि रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा है. आपने तहारत भी कर ली, लेकिन जब आपने दोबारा जोर लगाया, पुश किया, तो 2-4 कतरे और निकल आए. दिस इज इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग. रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा है. एंड देन देयर इज ड्रिबलिंग. ड्रिबलिंग का मतलब है जब आप यूरिन पास करके फारिग हो गए, उसके बावजूद भी 2-4 कतरे गिर रहे हैं. ज्यादातर वो ट्राउजर में ही गिर रहे होते हैं. How do we define urinary incontinence? It is defined as involuntary leakage of urine or involuntary loss of urine.
Involuntary means that this is not under your control. एकदम कफ आई, स्ट्रेस आया कोई भी और यूरिन बाहर निकल गया. So this is involuntary leakage. इसमें हमारे पास काफी सारी टाइप्स हैं. स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस. अब इसको देख लेते हैं. First you need to know what is the pathophysiology behind. Urinary incontinence occurs when there is a failure of storage function of lower urinary tract. Inappropriate activity होती है bladder detrusor muscles की. Incompetence of continence maintaining mechanism. इसमें ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, इसको आपने जरूर याद रखना है. एक मैं सिंपल टिप आपको बता रही हूँ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और ओवर एक्टिव ब्लैडर को याद रखने की. वो सिंपल टिप ये है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज ऑल अबाउट यूरेथ्रा एंड ओवर एक्टिव ब्लैडर इज ऑल अबाउट ब्लैडर डिट्रूजर मसल्स. इनकॉन्टिनेंस उस वक्त आती है जब यूरेथ्रा अपना काम ठीक से नहीं कर रहा होता. देयर इज इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ यूरिनरी स्फिंक्टर्स के लेवल पे कोई मसला है. न्यूरल कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन का आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए. याद रखें ब्रेन में देयर इज पॉन्स. पॉन्स इज बेसिकली मिक्चुरेशन सेंटर जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर रहा होता है. अब ये देखें ब्लू से एरोज आपको ब्लैडर में नजर आ रहे हैं. दिस इज बेसिकली डिस्टेंडिंग ब्लैडर. जब यूरिन फिल करता है डिट्रूजर मसल्स स्ट्रेच करते हैं, वो वहां से ग्रीन वाले सेंसरी सिग्नल्स ब्रेन में भेजते हैं. पॉन्स के लेवल पे बात जाती है कि जी ब्लैडर भर गया है, इसे खाली करें. फिर पॉन्स उसके आगे ब्लू कलर के मोटर सिग्नल्स भेजता है ब्लैडर के लिए और रेड कलर के मोटर सिग्नल्स भेजता है यूरेथ्रा के लिए. ब्लैडर को वो ऑर्डर देता है कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ और यूरेथ्रा को ऑर्डर करता है रिलैक्स हो जाओ. इसी तरह यूरिन बाहर आ जाता है. ठीक है. अब इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई और इसके अलावा सोमैटिक नर्व्स हमारी पिडेंडल नर्व्स हैं. कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर हैं जो कि ब्रेन के लेवल पे या नर्वस सिस्टम के लेवल पे काम करते हैं जिनमें ब्लैडर का कंट्रोल पुअर हो जाता है. ठीक है. जैसे ब्रेन के लेवल पे एमएस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट हैं, पार्किंसंस के पेशेंट हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है. ठीक है. इसके अलावा डायबिटिक लोग हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है. इन सब में ब्लैडर का थोड़ा सा कंट्रोल के लेवल पे मसला आता है. नाउ वी विल सी व्हाट इज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. Involuntary leakage of urine on exertion is defined as stress incontinence. The stress could be coughing, sneezing, laughing, running, heavy weight lifting, and this is physical stress, not psychological stress. ऐसा नहीं हो सकता कि psychological stress बढ़ा और incontinence हो गई. ये physical stress है. कफ करने से, स्नीज करने से इंट्रा-एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़ता है और इनवॉलंटरी लीकेज ऑफ यूरिन हो जाता है. अब ये देखेंगे ब्लैडर डिस्टेंडेड था ना, इस पे ऊपर से रेड कलर का एरो आया, एकदम से स्ट्रेस आया तो उसने थोड़ा सा यूरिन बाहर निकाल दिया. एक बात इसमें और याद रखें, देयर विल बी रिलैक्स्ड पेल्विक फ्लोर एंड रेज्ड इंट्रा-एब्डोमिनल प्रेशर. सो दिस इज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. ग्रेड 0 है जिसमें कोई इनकॉन्टिनेंस नहीं होती है. ग्रेड 1 में कुछ हद तक ड्रॉपलेट्स आते हैं, फिर ग्रेड 2 में थोड़ा सा स्ट्रीम है और ग्रेड 3 में इससे ज्यादा है. उसके बाद बारी आती है अर्ज इनकॉन्टिनेंस की. दिस इज एक्चुअली इनवॉलंटरी लीकेज ऑफ यूरिन अकम्पनीड विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू पास यूरिन. यानी इनवॉलंटरी लीकेज तो होता ही है, यूरिन निकलता तो है, लेकिन उससे पहले आपको यूरिन की हाजत महसूस होती है, सेंसेशन टू वॉइड महसूस होती है. ब्रेन आपको बताता है कि उठो, चल के यूरिन पास करो. अर्ज इनकॉन्टिनेंस में देयर इज इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर डिट्रूजर मसल. Urgency with or without urge incontinence along with frequency is called overactive bladder. इसमें आप याद रखें, मैंने आपको अभी भी बताया था ना कि ब्लैडर के डिट्रूजर मसल में प्रॉब्लम है. ठीक है ना. ये देखें ब्लैडर भरता ही नहीं है, भरने से पहले ही खाली हो जाता है. ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस का क्या मतलब है? इनवॉलंटरी लीकेज ऑफ यूरिन विदाउट एनी अर्ज टू पास यूरिन. ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस ना न्यूबॉर्न ब्लैडर होता है. जो छोटे बच्चे हैं उनका क्या होता है? उनका ब्लैडर भरता है, खाली होता है, भरता है, खाली होता है. आपने उन्हें डायपर पहनाया हुआ होता है, उन्हें सेंसेशन कोई नहीं पता चल रही होती. एंड दैट्स व्हाई यू कैन नॉट टॉयलेट ट्रेन योर बेबीज बिफोर 2 years. क्यों? क्योंकि उन्हें तो सेंसेशन का ही नहीं पता चल रहा होता. वो तो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है. देन वी हैव मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस. मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस में सिंपली दोनों टाइप्स की इनकॉन्टिनेंस इकट्ठी आ जाती हैं, अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी. कॉन्टिन्यूअस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि कॉन्टिन्यूअस लीकेज हो रहा है, जैसे फिस्टुला बन गया है.
ادر ٹائپس آف انکانٹیننس وہ ہوتی ہیں جیسے کہ یورینری ٹریک انفیکشن میں انکانٹیننس ہوتی ہے پیشنٹس کو, کوئی میڈیکیشن وغیرہ لینے سے, ڈرگس وغیرہ لینے سے انکانٹیننس ہوتی ہے, اموبلٹی کوگنیٹو امپیئرمنٹ والوں کو ہوتی ہے. ناؤ واٹ آر دا رسک فیکٹرز آف انکانٹیننس؟ اسپیشلی اسٹریس انکانٹیننس. اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے ملٹی پیریٹی وتھ پریویس آل نارمل ویجائنل ڈیلیوریز. چائلڈ برتھ از اے ٹرامیٹک پروسیس. نروس کے لیول پہ بھی ٹراما آ رہا ہے, مسلس کے لیول پہ بھی ٹراما ہو رہا ہے. سو جتنی زیادہ نارمل ویجائنل ڈیلیوریز اس میں انوالوڈ ہوتی ہیں اتنا ہی انکانٹیننس کی ایپیسوڈز زیادہ ہونے کے چانسز ہیں. اسی طرح اولڈ ایج میں کیا ہو رہا ہے؟ دیر از ایسٹروجن ڈیفیشنسی, ایسٹروجن وڈرال ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مسلس کی کانٹریکٹائل پاور ویک ہو جاتی ہے. آپ کو پتا ہے دیر از اے ویری اسٹرانگ رول آف پیلوک فلور مسلس. وہی تو سارے اسفنکٹرس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, وہی پرولیپس کو ہونے میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اوبیسٹی, اوور ویٹ میں بھی یہی ہے. کرونک کف COPD میں ریزڈ انٹرا ایبڈومینل پریشر ہے. ڈائبٹک لوگوں میں نیوروپیتھیز ہو جاتی ہیں. اسموکنگ میں ٹاکسک سبسٹینسز ہوتے ہیں. فیملی ہسٹری, پیرینیل ٹراما, فورسپ ڈیلیوری, میکروسومیا, یہ تو پراپرلی ٹراما ہے نا. اسی طرح ہسٹریکٹمی میں اور وائٹ ریس والے لوگوں میں زیادہ انسیڈنس دیکھا گیا ہے. اب انکانٹیننس کی کازز کو دو گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, ایک سمپل فیمیلز میں اور ایک ایلڈرلی فیمیلز میں. سمپل فیمیلز میں آپ نے کازز یاد رکھنی ہے F فار فیمیلز, F فار آل دیز کازز. سب سے پہلے تو انفیکشن ہے. انفیکشن تو ہر ایج میں ہے, ینگ ایج میں بھی, اولڈ ایج میں بھی. انفیکشن از نمبر 1 کاز آف انکانٹیننس. Then we have neurogenic bladder, then we have diverticulum, کوئی congenital abnormalities ہو سکتی ہیں, retention ہو سکتا ہے. F سے fistula formation, F سے fecal impaction, F سے functional یعنی کہ immobility. یہ تمام causes, most of them are starting from F, so F سے ہی آپ اس کو یاد رکھیں. F سے female, F سے causes ہیں یہ ساری. یہ دیکھیں, this is fistula. بلیڈر اور ویجائنا کے بیچ میں یہ فسچولا بنا ہوا ہے. بلیڈر سے یورین نکل کے ویجائنا کے تھرو لیک ہو رہا ہے. دس از کنٹینیوس انکانٹیننس. دین وی ہیو یوریتھرل ڈائیورٹیکولم. یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا سارا ایک ڈائیورٹیکولم بنا ہوا ہے. اس کی وجہ سے بھی یوریتھرا سے کانسٹنٹ ڈربلنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے, انکانٹیننس سٹارٹ ہو جاتی ہے. دین وی ہیو ایکٹوپک یوریٹر. یہ کنجینیٹل ایبنارمیلٹیز ہیں. آپ کو پتا ہے دیر از اونلی ون یوریٹر کنیکٹنگ دا کڈنیز ٹو بلیڈر. اب یہاں پہ ایکٹوپک یوریٹر بنا ہوا ہے. آف کورس وہ زیادہ یورین پروڈکشن لے کر آئے گا, اس کی وجہ سے بھی اوور ڈسٹینڈڈ بلیڈر رہے گا, انکانٹیننس رہے گی. دس از اگین ایکٹوپک یوریٹر. لیفٹ سائڈ پہ آپ کا نارمل سسٹم ہے سارا, کڈنی سسٹم, بلیڈر سسٹم سارا, رینل سسٹم جسے آپ کہتے ہیں, اور رائٹ سائڈ پہ ایکٹوپک ہے. دین وی ہیو دا کازز آف یورینری انکانٹیننس ان ایلڈرلی ویمن. ایلڈرلی ڈی اس میں آ رہا ہے نا, اس میں موسٹ آف دا کازز آر فرام ڈی. نمبر 1 انفیکشنز کامن ہے سب میں. دین D for deficiency of estrogen, D for diabetes, D for dementia, D for depression, D for drugs, mostly diuretics, and then mobility problems. How you are going to clinically assess all these patients? Clinical assessment آپ نے کیسے کرنی ہے؟ کچھ پیشنٹس سمٹمس لے کر آئیں گے, کچھ آپ ان سے انکوائر کریں گے. اب جیسے یورینری سمٹمس کیا ہیں, آپ آنسیٹ پوچھیں گے, ڈیوریشن پوچھیں گے, سیویرٹی پوچھیں گے. سیویرٹی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کس حد تک یہ پرابلم چل رہا ہے, پیشنٹ کی پرسنل لائف ڈسٹربڈ ہے. اب آپ نے جو پیشنٹ سے پوچھنا ہے وہ کیا پوچھنا ہے؟ ڈائرنل اینڈ ناکٹرنل انیوریسس کے بارے میں, یعنی آپ کی فریکوینسی کتنی ہے, دن میں کتنی دفعہ یورین کرنے جاتی ہیں. نارمل فریکوینسی 4 to 7 times in a day ہے. اسی طرح ناکٹرنل ایپیسوڈ 1 times ہوتی ہے, ایک ہی دفعہ آپ اٹھ کے جاتے ہیں, نارمل ہے. دین ارجنسی, voiding difficulties, retention, UTIs, یہ تمام باتیں آپ پیشنٹ سے پوچھیں گے. Then intake output record, this is very important. It is also called frequency volume chart. اس سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے کہ کس حد تک پیشنٹ پانی پی رہا ہے. کبھی کبھی پیشنٹ کا انٹیک انتہائی زیادہ ہوتا ہے, اسی لیے ان کو اوور فلو, انکانٹیننس ہو رہی ہوتی ہے. Symptoms of prolapse, it could be urogenital prolapse, it could be anterior wall prolapse, it could be posterior wall prolapse. زیادہ تر anterior wall prolapse ہسٹوسیل کے کیسز ہوتے ہیں, UV prolapse کے کیسز ہوتے ہیں جس میں obliterate ہو جاتا ہے اینگل اور انکانٹیننس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. سو prolapse کا بھی پوچھیں کہ جسم سے کوئی حصہ باہر تو نہیں آ رہا کچھ عرصے سے آپ کا. اسسمنٹ آف کوالٹی آف لائف, جیسے میں نے بتایا, اس کی پرسنل کوالٹی, سوشل کوالٹی, سیکشل کوالٹی آف لائف, یہ ساری چیزیں اسیس کریں تاکہ اسی حساب سے آپ پیشنٹ کو مینجمنٹ ایڈوائز کر سکیں. obstetrical history regarding forceps delivery, regarding child birth, regarding macrosomia, انسٹرومینٹل ڈلیوری, یہ تمام چیزیں, تاکہ آپ کو پیرینیل ٹراما کے بارے میں پتا چل جائے.
کوئی ایگزسٹنگ میڈیکل کنڈیشن جیسے MS ہے, ملٹیپل اسکلیروسس, پارکنسنس, ڈائبٹیز, اسپائنل کارڈ ٹراما, یہ تمام چیزیں آپ کو نیورل کنٹرول کے بارے میں بتائیں گی. ہاؤ ٹو ایگزامن, وی ڈو جنرل فزیکل ایگزامینیشن فرسٹ, جس میں آپ پیشنٹ کا BMI چیک کرتے ہیں, ویٹ دیکھتے ہیں, وائٹلس دیکھتے ہیں, نیورولوجیکل انٹیگریٹی دیکھتے ہیں, سسٹمک اس کا دیکھ لیتے ہیں. اس سے آپ کو ڈفرینٹ میڈیکل کنڈیشنز کے بارے میں بھی پتا چل جاتا ہے. ویٹ BMI زیادہ ہونے سے بھی آپ کو ایک کاز مل جاتی ہے. ایبڈومینل ایگزامینیشن میں سب سے پہلے آپ کیا دیکھیں گے, فل بلیڈر. فل بلیڈر دیکھنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بلیڈر فل اگر ہوگا تو وہ آپ کو مس انٹرپریٹ کرے گا. اسی طرح پریزنس آف پیلوک اور اینی ایبڈومینل میسز, دس از اگین ویری امپورٹنٹ, جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ بلیڈر کی انٹیریئر وال پہ پریشر اپلائی ہو رہا ہے. اگر کوئی یوٹرائن نیچر کا میس ہے, آف کورس وہ آگے بلیڈر کو پریشر دے گا نا, سو کیا ہو جائے گا, انکانٹیننس کی طرف جائے گا پیشنٹ. اسی طرح پیلوک ایگزامینیشن پہ ولول اسکن ایریتھیما, ایٹروفک چینجز, ایکسکوریشن دیکھیں گے. کیوں دیکھیں گے؟ کیونکہ زیادہ ایج میں ایسٹروجن وڈرال, ایسٹروجن ڈیفیشنسی ہونے کی وجہ سے ایٹروفک چینجز آ جائیں گی, جسے آپ ایٹروفک ویجینائٹس کہتے ہیں. اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اوکے ہارمونل ڈیفیشنسی چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے پیلوک فلور مسلس کی انٹیگریٹی بھی لاس کر گئی ہوگی اور اس وجہ سے انکانٹیننس چل رہا ہے. اسی طرح اسیسمنٹ آف پیلوک فلور مسل اسٹرینتھ, دس از اندر امپورٹنٹ تھنگ ٹو ڈو. آپ 2 فنگرز ویجائنا میں انسرٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں, ریکٹم میں انسرٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. مسلس کی ٹون بہت اچھی فیل ہوتی ہے, اور آف کورس اگر مسل کی ٹون لاس ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیلوک فلور مسلس کی پور ٹون کانٹریکٹائل پاور کی وجہ سے انکانٹیننس ہو رہی ہے, جو کہ بلیڈر کی نیک کو ہولڈ ہی نہیں کر پا رہے اور اسفنکٹر ریلیکس کیے جا رہے ہیں. ناؤ واٹ از دا ورک اپ, کچھ بیسک انویسٹیگیشنز آپ کروائیں گے, کچھ اسپیسیفک انویسٹیگیشنز کروائیں گے. بیسک انویسٹیگیشنز میں دیر از یورین ایگزامینیشن, فریکوینسی والیوم چارٹ اینڈ پیٹ ٹیسٹ. اسپیسیفک انویسٹیگیشن میں کیا دیکھیں گے, یوروڈائنامک اسٹڈیز اینڈ ریڈیولوجیکل امیجنگ. اب ہم دیکھ لیتے ہیں بیسک انویسٹیگیشن کو, جس میں سب سے پہلی چیز ہے یورین ایگزامینیشن. یورین ایگزامینیشن میں ہمارے پاس کئی چیزیں ہیں. ڈپ اسٹک ٹیسٹ ہے جو کہ ریپڈ یورین انالیسس کے لیے ہوتا ہے. سمپل اسٹرپس ملتی ہیں اور ان کو آپ ڈپ کر کے کلر اسیس کرتے ہیں اور اندازہ لگا لیتے ہیں یورینری ٹریک انفیکشنز کا. دین وی ہیو مڈ اسٹریم یورین ایگزامینیشن in which you basically discard initial stream of urine and collect midstream urine because this is authentic for urine examination. Otherwise initial stream میں تو contamination بھی ہو سکتی ہے نا, contaminated urine sample کی رپورٹ بھی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح کی urinary tract infection کی UTI کی سیمپل رپورٹ ہوتی ہے. سو اس میں آپ نے پیشنٹ سے اسی طرح کہنا ہے کہ آپ نے پہلے طہارت کرنی ہے, پھر اس کے بعد آپ نے انیشیل اسٹریم کو نکلنے دینا ہے, ڈسکارڈ ہونے دینا ہے, اور بیچ والی جو یورین کی دھار ہوگی, جو بیچ والا یورین سیمپل ہوگا, وہ آپ کنٹینر میں کلیکٹ کریں گے. اس کو پھر آپ آگے مائکروسکوپک ایگزامینیشن کرتے ہیں, جس میں آپ کو ایپیتھیلیل سیل, کاسٹ سیل, RBCs, پس سیلز, یہ سب کچھ نظر آتا ہے. سو دس از بیسکلی مائکروسکوپی. دین وی ہیو فریکوینسی والیوم چارٹ. فریکوینسی والیوم چارٹ میں آپ کے پاس 3 پیرامیٹرز ہوتے ہیں. انٹیک کتنا تھا, آؤٹ پٹ کتنا ہوا, اور ویٹ کتنا ہوا, یعنی سارا دن میں پیشنٹ نے پانی کتنا پیا, اس کے بعد آؤٹ پٹ کتنا تھا, یعنی اس نے کتنی دفعہ یورین پاس کیا, اور ٹراؤزر اس کا کتنی دفعہ بیچ میں ویٹ ہوا. یا پیڈ رکھواتے ہیں ہم ایسے پیشنٹ کو تاکہ ہم پراپرلی ان کی میجرمنٹ کر سکیں. سو دس از بیسکلی فریکوینسی والیوم چارٹ. فریکوینسی والیوم چارٹ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ It actually tells us the functional bladder capacity. It tells us about diurnal and nocturnal urinary frequency. It tells us about fluid intake throughout the body. Total voided volume کا بتاتا ہے. Severity of incontinence بتاتا ہے کس حد تک ہے. So this is very helping information. Then we have pad test. These are incontinence pads جو آپ پیشنٹ کو پہناتے ہیں تاکہ ان کا یورینری لیکیج کاؤنٹ کیا جا سکے. ان کا ویٹ کرتے ہیں آپ اور اندازہ لگاتے ہیں کہ کس حد تک لیکیج چل رہی ہے. Then specific investigations میں first thing we have urodynamic studies. Very very important investigation. یوروڈائنامک اسٹڈیز ہر جگہ نہیں ہوتی, ڈفرینٹ سیٹ اپس میں ہوتی ہیں. یوروڈائنامک اسٹڈیز میں دیر آر 3 امپورٹنٹ انویسٹیگیشنز: یوروفلومیٹری, سسٹومیٹری اینڈ ویڈیو سسٹو یوریتھروگرافی. یوروفلومیٹری میں آپ کیا کرتے ہیں, یو بیسکلی آسک دا پیشنٹ ٹو پاس یورین آن یوروفلومیٹر. پیشنٹ ایک یوروفلو میٹر پہ بیٹھ کے یورین پاس کرتی ہے اور آپ ٹوٹل وائڈڈ والیوم بھی چیک کر لیتے ہیں اور میکسیمم فلو ریٹ بھی چیک کرتے ہیں. ناؤ دس از واٹ یو گیٹ. دس از اے بیل شیپڈ کرو.
اس سے آپ کو میکسیمم فلو ریٹ پتا چلتا ہے, ٹوٹل وائڈڈ والیوم پتا چلتا ہے. دین وی ہیو سسٹومیٹری. اس میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایک کیتھیٹر یوریتھرا میں پاس کرتے ہیں, ایک کیتھیٹر ریکٹم میں پاس کرتے ہیں. یوریتھرا والا کیتھیٹر انٹرا ویزائکل پریشر بتاتا ہے, ریکٹم میں جو آپ نے کیتھیٹر پاس کیا تھا وہ بیسکلی انٹرا ایبڈومینل پریشر بتاتا ہے. ایک طرف سے آپ پانی بھرنا شروع کرتے ہیں, بلیڈر فلنگ سٹارٹ کرتے ہیں, اور فرسٹ سینسیشن ٹو وائڈ آپ نوٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ٹوٹل انٹرا ویزائکل پریشر آپ کو پتا چل جاتا ہے. یورینری لیکیج پوائنٹ آپ نوٹ کرتے ہیں, پیشنٹ کو کف کراتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کی لیکیج تو نہیں ہو رہی. سو ملٹیپل انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے. اسٹریس انکانٹیننس کا بھی یہیں پہ ڈائگنوسس بنتا ہے, ریٹروزر اوور ایکٹیویٹی کا ڈائگنوسس بھی یہیں پہ بنتا ہے. اور فائنلی آپ کیا کرتے ہیں, انٹرا ایبڈومینل پریشر کو انٹرا ویزائکل پریشر میں سے سبٹریکٹ کر کے ریٹروزر پریشر نکالتے ہیں. دیٹس وائی دس از کالڈ سبٹریکٹڈ سسٹومیٹری. اس میں یہ 3 گرافز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا. سب سے اوپر انٹرا ویزائکل پریشر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد انٹرا ایبڈومینل ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد ریٹروزر پریشر ہوتا ہے. اور پھر لیب والے ہی ڈائگنوسس بنا کے بھیجتے ہیں کہ جی آپ کے پیشنٹ کو ڈیٹروزر اوور ایکٹیویٹی ہے, یا آپ کے پیشنٹ کو یوروڈائنامک اسٹریس انکانٹیننس ہے. یہ بیسکلی یوروڈائنامک انویسٹیگیشن کا ڈائگنوسس ہے. سو دس از سسٹومیٹروگرام. دین وی ہیو ویڈیو سسٹویوریتھروگرافی, جس میں آپ کیا کرتے ہیں, ڈائی ڈال کے پکچرز لیتے ہیں. دس از بیسکلی ڈن ان کولیبوریشن ود سسٹومیٹری. انڈیکیشنز کیا ہیں, ریکارنٹ UTIs, ہیماچوریا, بلیڈر پین, کوئی فسٹولاز ہیں, انجری ہے, ٹو ایکسکلوڈ ٹیومرز اینڈ اسٹونز. جتنی بھی اسٹرکچرل پیتھولوجی ہے وہ آپ کو اس سے پتا چلتی ہے. سو کامنلی ہم ان میں صرف سبٹریکٹڈ سسٹومیٹری کراتے ہیں, لیکن آپ کو تینوں انویسٹیگیشن پتا ہونی چاہیے کہ یوروڈائنامک اسٹڈیز میں 3 بیسک انویسٹیگیشنز آپ کیا کروا رہے ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے ریڈیولوجیکل اسکریننگ کی, جس میں آپ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ از اے ویری گڈ موڈیلٹی. الٹرا ساؤنڈ میں بہت اچھا کڈنی نظر آتا ہے. دیکھیں پیرامڈس نظر آ رہے ہیں, کارٹیکس نظر آ رہا ہے. یہ جو نیچے والا باٹم میں نے رکھا ہوا ہے یہ سمپل ہے, جس میں ہائی لائٹ نہیں ہوا ہوا, اور اوپر والا جو پکچر ہے اس میں ہر چیز ہائی لائٹ ہوئی ہوئی ہے, لیبل ہوئی ہوئی ہے. اس کے بعد باری آتی ہے انٹراوینس یوروگرافی کی. اگین اس میں ڈائی انجیکٹ کیا جاتا ہے, پورا رینل ٹریک ٹریس ہو جاتا ہے. اس کو IVU بھی کہتے ہیں, انٹراوینس یوروگرافی. دیز آر پکچرز فار انٹراوینس یوروگرافی. دین کمز مینجمنٹ. نان سرجیکل مینجمنٹ ہے اور سرجیکل مینجمنٹ ہے. نان سرجیکل مینجمنٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے لائف اسٹائل ماڈیفکیشن, یعنی آپ نے پیشنٹ سے کہنا ہے کیفین اوائڈ کریں, اوائڈ ایسیڈک فوڈ, الکوہول کنزمپشن, ایکسیسو لکوڈ کنزمپشن کو اوائڈ کریں, فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھائیں, ویٹ ریڈکشن کریں. یہ تمام کام کرنے سے کافی حد تک یورینری انکانٹیننس میں فرق پڑ جاتا ہے. دین وی ہیو پیلوک فلور مسل ٹریننگ, جس میں آپ پیشنٹ کو ڈفرینٹ طرح کی ایکسرسائزز بتاتے ہیں. یہ وہ ایکسرسائزز ہیں جن کی وجہ سے پیلوک فلور مسلس کانٹریکٹ کرتے ہیں. جب وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں, ان کی کانٹریکٹائل پاور بہتر ہوتی ہے, تو یورینری انکانٹیننس بھی کم ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ ڈفرینٹ طرح کی ایکسرسائزز ہیں. بیسکلی آپ کیا کرتے ہیں, یو ایڈوائز پیشنٹس ٹو میک ایٹ لیسٹ 8 contractions 3 times daily. جیسے آپ یورین کو ہولڈ کرتے ہیں نا, ایبڈومن کانٹریکٹ کرتا ہے, ریکٹس مسل کانٹریکٹ کرتا ہے, پیلوک والے مسلس کانٹریکٹ کرتے ہیں, آپ ڈفرینٹ پوسچرز بناتے ہیں یورین کو روکنے کے لیے, اس سے بیسکلی مسل کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو ان کی کانٹریکٹائل کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے. سو 8 contractions 3 times daily پرفارم کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں. اینڈ اوور اے پیریڈ آف 3 to 6 months it provides improvement in incontinence. Biofeedback is actually a procedure you do along with pelvic floor muscle training. اس کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے. اس میں بیسکلی ایک الیکٹروڈ ہوتا ہے جس کو آپ ریکٹم میں ڈال دیتے ہیں, انٹروڈیوس کر لیتے ہیں, اور وہ باڈی ٹیمپریچر بھی بتاتا ہے, تمام ریڈنگز آپ کو مانیٹر پہ دکھا رہا ہوتا ہے. pH کا پتا چلتا ہے, ٹیمپریچر کا پتا چلتا ہے, اور کانٹریکٹائل پاور پتا چل رہی ہوتی ہے. سو بایو فیڈ بیک کوئی الگ سے پروسیجر نہیں ہے, یہ بیسکلی پیلوک فلور مسل ٹریننگ کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے. دین وی ہیو الیکٹریکل اسٹیمولیشن. اس میں کیا کرتے ہیں, یہ دیکھیں یہ ڈفرینٹ الیکٹروڈز ہیں. الیکٹریکل کرنٹ دیا جاتا ہے مسلس کو, الیکٹریکل اسٹیمولس دیا جاتا ہے جس کے اگینسٹ مسلس کانٹریکٹ کرتے ہیں. سو دیز آر ڈفرنٹ الیکٹروڈس. یہ ویجائنا میں بھی انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں, ریکٹم میں بھی انٹروڈیوس ہوتے ہیں, اور پھر دوسری جگہ سے الیکٹریکل اسٹیمولس دیا جاتا ہے تو مسلس کانٹریکٹ کرتے ہیں. دین وی ہیو ویجائنل کونز اینڈ یوریتھرل ڈیوائسز. یہ دیکھیں یہ ڈفرنٹ طرح کی ڈیوائسز ہیں. یہ پنک کلر کی نظر آ رہی ہے نا آپ کو, یہ کونز ہیں. یہ آپ کیا کرتے ہیں, یہ آپ ویجائنا میں انسرٹ کر دیتے ہیں.
ویجائنا میں انسرٹ کرنے سے ہوتا کیا ہے, بلیڈر پہ پریشر پڑتا ہے. جو بلیڈر نیک کھلی ہوئی تھی نا, سمجھے اس کا منہ کھلا ہوا تھا, سو بیسکلی کونس یا ڈیوائسز ڈالنے سے وہ نیک ہولڈ کر کے رہتی ہے, وہ نیک بند رہتی ہے. سو اس میں یوریتھرل ڈیوائسز بھی ہیں ڈفرینٹ اور ویجائنل بھی ہیں. بیسکلی بلیڈر نیک کو ہولڈ کرنے کا کام کرتی ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ. دیر از اونلی ون ٹریٹمنٹ اینڈ دیٹ از ڈیولوکسیٹین. دس از SNRI, سلیکٹو نور ایڈرینالین ری اپٹیک انہیبیٹر. یہ دیکھیں, یہ سمبل کے نام سے آتی ہے بوش والوں کی اور لیٹا کے نام سے آتی ہے گیٹس کمپنی کی. یہ میں نے دونوں آپ کو دکھا دی ہیں. کرتی کیا ہے؟ ڈیلوکسیٹین ایکچولی انکریزز دی ایکٹیویٹی آف دا نرو دیٹ اسٹیمولیٹس یوریتھرل اسفنکٹر. اسفنکٹر کے فنکشن کو امپروو کر دیتی ہے. اس نرو کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے جو بیسکلی یوریتھرل اسفنکٹر کے فنکشن کو امپروو کر دیتی ہے. یعنی وہ کنٹریکٹڈ رہتا ہے, وہ ریلیکس نہیں ہوتا, یورین باہر نہیں آتا. سائڈ افیکٹس کیا ہیں؟ نوزیا, وامٹنگ, ہیڈ ایک, ڈیزینس, ڈیفیکلٹی سلیپنگ, بلرڈ ویژن, کانسٹیپیشن, ڈائریا, ڈرائی ماؤتھ. ناؤ وی ہیو سرجیکل ٹریٹمنٹ. سرجیکل ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلی چیز ہے یوریتھرل سلنگ پروسیجرز, جس میں ریٹروپیوبک ٹیپ ہے جس کو TVT کہتے ہیں, اور ایک مڈ یوریتھرل ٹیپ پروسیجر ہے جس کو آپ TOT کہتے ہیں, ٹرانس آبچوریٹر ٹیپ اینڈ ٹرانس ویجائنل ٹیپ. اب TOT TVT کے پروسیجرز میں بیسکلی ہم کرتے کیا ہیں, ایک میش رکھ دیا جاتا ہے جو کہ بلیڈر کی نیک کو ہولڈ کر دیتا ہے اور انکانٹیننس کی ایپیسوڈ کم ہو جاتی ہے. دس از ٹرانس آبچوریٹر پروسیجر, جس میں آپ آبچوریٹر فورامن سے انسرٹ کرتے ہیں, بلیڈر نیک کو ہولڈ کرتے ہیں اور دوسرے فورامن سے باہر آ جاتے ہیں. فائنلی یہ والی پلاسٹک شیٹ نکال دی جاتی ہے اور وہ جو میش تھا وہ وہاں پہ رہ جاتا ہے. سو وہ میش بیسکلی سپورٹ کرتا ہے. یہ پلاسٹک کی جو شیٹ ہے نا, یہ نکل جاتی ہے. یہ دیکھیں, دس از اندر پروسیجر. ڈفرینٹ انسٹرومینٹس ہوتے ہیں جس کے ذریعے ایک میش وہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے. ریٹروپیوبک ٹیپ میں آپ کے پاس TVT کا پروسیجر ہے, ٹرانس ویجائنل. سسٹوسیل کو دکھانے کا یہاں مقصد کیا تھا؟ آپ لوگوں کے ریٹن ایگزام میں وہ لوگ کمبینیشن دیتے ہیں, اسٹریس انکانٹیننس کا اور سسٹوسیل کا آپ کو کمبینیشن دیتے ہیں. اب دیکھیں, سسٹوسیل ایسی ہوتی ہے, بلج کی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کیا کرتے ہیں, انٹیریئر کالپوریفی, آپ انسیژن دیتے ہیں, بلیڈر کو ریپوزیشن کرتے ہیں, پش بیک کرتے ہیں, پھر آپ پر اسٹرنگ سوچرز لے لیتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ کتنے پیارے پر اسٹرنگ سوچرز لگے ہوئے ہیں. So this is anterior repair, anterior colporrhaphy, specially designed for cystocele. اب آپ دیکھیں کہ صرف TVT کر کے سسٹوسیل کو ختم نہیں کیا جا سکتا. This is Bursch colposuspension. Now Bursch colposuspension is a very good procedure which is done for combination of cystocele and incontinence. اس میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ بڑے بڑے سوچرز لے لیتے ہیں, سائڈ وال کے ساتھ آپ نے بلیڈر کو ٹائی کر دیا. اب اس سے انکانٹیننس بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور بلیڈر کو بھی سپورٹ مل جاتی ہے. بلیڈر کا جو پرولیپس تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. لیپروسکوپیکلی بھی آپ کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں, آپ نے لیپروسکوپ انسرٹ کیا اور بڑے بڑے آپ نے یہ سوچرز لے لیے. سو بیسکلی بلیڈر کا پرولیپس بھی ختم ہو جاتا ہے اور انکانٹیننس بھی ختم ہو جاتی ہے. سو برش کالپوسسپینشن از دا اونلی پروسیجر وچ ہیلپس فار کمبینیشن آف سسٹوسیل اینڈ انکانٹیننس. TVT آپ کو صرف انکانٹیننس میں ہیلپ کرے گا, سسٹوسیل کو کریکٹ نہیں کر سکتا. ہاں, ایک جگہ ایگزام میں آپشن آیا تھا انٹیریئر ریپیئر ود مڈ یوریتھرل ٹیپ. پھر آپ ضرور کر سکتے ہیں کیونکہ انٹیریئر ریپیئر سسٹوسیل کو ٹھیک کرے گا, مڈ یوریتھرل ٹیپ انکانٹیننس کو کرے گا. سو وہ ایک اچھی آپشن ہے. ادروائز برش کالپوسسپینشن از دا چوائس. دین وی ہیو یوریتھرل بلکنگ ایجنٹس. اس میں آپ کیا کرتے ہیں, سسٹوسکوپ سے کچھ بلکنگ ایجنٹس جس میں کولاجن ہوتا ہے, ڈفرنٹ طرح کے کنیکٹیو ٹیشوز اس میں یوز ہوتے ہیں, وہ بیسکلی آپ انسرٹ کر دیتے ہیں بلیڈر نیک کو سپورٹ کرنے کے لیے. یہ دیکھیں گے, جب آپ نے بلکنگ ایجنٹس ڈالے ہیں تو بلیڈر نیک کلوز ہو گئی نا, یوریتھرا کلوز ہو گیا. اب یورین کہاں سے آئے گا؟ سو انکانٹیننس ختم ہو جاتی ہے. اگین یہ دیکھیں, اوپر والی پکچر دیکھیں, سب سے اس میں یورین آ رہا ہے نا, یلو یلو کلر کا سارا یورین باہر لیک ہو رہا ہے. لیکن جب آپ نے بلکنگ ایجنٹ ڈال دیے تو بلیڈر نیک کو سپورٹ مل گئی. اب یورین وہاں پہ ہولڈ ہو گیا وہیں پہ. سو اب اس کی انکانٹیننس کی ایپیسوڈ ختم ہو گئی. دس از اندر پکچر آف بلکنگ ایجنٹ. اب آپ دیکھیں, جب آپ نے بلکنگ ایجنٹ ڈالے تھے, ریزڈ انٹرا ایبڈومینل پریشر ہوا, کفنگ, سنیزنگ, لافنگ, لیکن اس کے باوجود بھی اسفنکٹر اوپن نہیں ہوا. بلیڈر تو کانٹریکٹ کر گیا لیکن اسفنکٹر اوپن نہیں ہوا. آف کورس یورین باہر نہیں آیا. ناؤ دس از ویری امپورٹنٹ سلائڈ. سارے ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں, انہیں میں نے ایک ہی سلائیڈ میں اکٹھا کر دیا ہے.
کنزرویٹو مینجمنٹ ہے, میڈیکل مینجمنٹ ہے, سرجیکل مینجمنٹ ہے. کنزرویٹو میں لائف سٹائل چینجز تھیں, پیلوک فلور مسل ٹریننگ تھا, بایو فیڈ بیک, الیکٹریکل اسٹیمولیشن, ویجائنل کونز اور ڈیوائسز میں نے آپ کو دکھائیں. میڈیکل ٹریٹمنٹ میں ڈولاکسیٹین تھا جو کہ SNRI ہے, سلیکٹو نار ایڈرینلن ری اپٹیک انہیبیٹر ہے. سرجیکل آپشن میں وی ہیڈ یوریتھرل سلنگ پروسیجر جس میں TBT TOT کے پروسیجر کرتے ہیں, برش کالپو سسپینشن کرتے ہیں, یوریتھرل بلکنگ ایجنٹس یوز کرتے ہیں. So this is all about incontinence.